मौज फकीर दी, मर्जी बै पीर दी। सफेदा बाई को दी हुई सुरमादानी भी खूब थी। इसे याद था कुछ अरसा पहले एक जुमेरात के रोज नूर पीर के वेले वो सफेदा बाई की मायत में बाबा बाली शाह के मजार पे हाजिर हुआ था। वो अंदर बरामदे में औरतों की संगत में पड़ गई। ये बाहर तारों और पेड़ों की छांव में सन्नतों, भगतों, दरवेशों की सोहबत में दमकश धरने बैठ गया। यहीं एक नंग धड़ंग मजजूब भी अपने आप में मस्त सा पड़ा हुआ था। आले दवाले वालों से पता पड़ा कि चंद रोज पहले कहीं ऊपर के बर्फानी पहाड़ों से नीचे उतरा है। ये मजजूब बाबे भी शायद दीवानों और फरजानों के माबैन की कोई चीज होते हैं। जहां लटक गई वहां लुट गए, और जिधर ठहर पड़ी उधर ही ठिठक गए। मन चलने पे चल पड़े और निगाह ठहरने पे ठहर जाते हैं। कुछ जान नहीं पड़ता था ये बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। शायद ऐसे मजजूबों को मजहबी खखेड़ों में पड़ने से कोई दिलचस्पी भी नहीं होती। जट्टाधारी के मुंह माथा, नाक नक्शा कुछ भी तो वाजे दिखाई नहीं देता था। हड्डियों पे मुंडी खाल, मैले कुचैले चिकट में गंदे हुए बालों का दलदली जंगल, हथेली से जरा छोटी चमड़े की धज्जी सतली सी चिमटी हुई नाफ के नीचे लटक रही थी। सींगों के मानिंद मुड़े तुड़े गलीस मकरूह नाखून आपस में गुत्थम गुत्था, लुआबे दहन से लिथड़ी पिथड़ी मूछें, दाढ़ी के रेशों, भवों और तकद्दुर ताफुन के उठते हुए भपकों से पता चलता था कि बाबा बरसों सफाई सुथराई के करीब नहीं फटके। सर की झुटाओं और पिंडे की जर्द रू बेतहाशा बड़े हुए बालों से भी यही अंदाजा होता था कि ये पीरे फरतूत कहीं बर्फानी पहाड़ों की अंधेरी खुओं, गारों में बर्फानी रीछों की साझेदारी में बसर बिसराम करते रहे हैं। जोगी, सन्यासी, फकीर, दरवेश वगैरह पहाड़ों से नीचे वादियों में उतरते ही रहते हैं। कभी एक लोक फंकार से टप्पा सुना, इसी का मानी खेज सा बोल अभी तक जहन में महफूज है। जोगी उतर पहाड़ों आया, सप्पा तेरी टोर वेख के। पहाड़ों से उतरने वाले जोगी लोग कुछ इस तौर नंग धड़ंग भी नहीं होते कि कोई आंख उठाकर देख भी ना सके। इनके यहाँ भी मुनासिब से सतरपोशी का एहतमाम बहर तौर होता है, मगर मजजूब तो जैसे हर शय से बेनियाज सा होता है। इसे एहसास व एहतमाल, खौफ व खिजालत, तकल्लुफ व तरद्दुद से कुछ सरोकार नहीं होता। जब नजर ही कुछ न आवे, सुनाई ही कुछ न दे, सोच समझ के सोते ही खुश्क पड़े हों और अंदेशा सूदो ज़िया का फूर हो जाए, अपने पराये का मफहूम मनफी और मनोतू की तकरार मतरूक हो जाए, तो फिर बाकी क्या रह जाता है। बारिश शायद फिर बाकी जज्बात का जजाम ही रह जाता है। होश की खबर जब हुश और हुश का खरोश जब खरगोश बन जावे, तो फिर जजूब उल्टे पड़े कछुए की हालत बाकी बच जाता है, जो लाख कोशिशों के बावजूद फिर बच नहीं सकता। कार्टर पिल्लर, मक्कू मकोड़े इसका लजीज गोश्त चाट कर जाते हैं, और कासाए सर मानिंद एक प्याला बाकी बच जाता है, जो बरसात की रिमझिम हो मुकद्दर से चंद कतरे कयाम कर जाएं तो कुलजिम दिखें, वरना धूल मिट्टी गर्दो गुबार में किरण जर्रे धूप में चमकते दिखाई देते हैं, जिन्हें जहल अंधे कहकशां के झूमर ताबीर करते हैं। ये भी कोई ऐसा ही मजजूब था जिससे इत्तफाकन काले खान की मुठभेड़ हो गई थी। हर चंद मजजूब की अपनी एक खास मखसूस तरंग या रंग अंग होता है। इस मजजूब या बाबे का रंग ये था कि इसके सामने एक खासी तादाद सुरमादानियों की धरी पड़ी थी। लकड़ी, लाख, कांसी, पीतल, मट्टी, रंगीन मुनक्किश की मुख्तलिफ छोटी बड़ी सुरमादानियां वगैरह, जैसे मजजूब ने बेचने की खातिर दुकान सजा रखी हो। काले खान परे बैठा देखा किए कि जो कोई मजजूब के चरण छूने आता, वो कोई ना कोई सुरमादानी जरूर नजर गुजारता। ये तरंग में होता तो नजर कबूल करके सुरमादानी से सलाई खींचकर पपोटों पे फेर लेता, वो सुरमादानी सामने पड़े ढेर में डाल देता, और अगर आपे में ना होता तो ना नजर पे नजर डालता और ना ही पेश करने वाले नजीर बेग को नजरों में लाता। काले खान तो यही सोचकर इसके पास बैठा था कि कोई अलूप अंजन ममेरे का सुरमा बेचने वाला सवांग रचाए बैठा है। अभी इसका बयान शुरू होगा, जो इसके सुरमे की सिलाई फेरने वाले अंधे को दिन में तारे और शबे फिराक के मारे को सुबह विसाल की नवीद सुनाता होगा। कुछ देर वो इसके बयान के इंतजार में बैठा बैठा इसका सुरमदानियों वाला अजायब खाना देखता रहा। जब उकता गया
اور مجذوب نے بھی اسے گھاس نہ ڈالی تو وہ قریب کھسک کر پوچھنے لگا، بابا کوئی کاجل انجن بھی بیچتے ہو یا صرف سرما دانیاں ہی سامنے ڈال رکھی ہیں؟ مجذوب نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ کالے خان اس کے جواب کے انتظار میں سرما دانیوں پہ نظر جمائے بیٹھا رہا۔ مجذوب کی جانب سے کوئی جواب تو نہ ملا، البتہ اس کو ان کنکروں میں ایک نگینہ ضرور مل گیا، ایک ننھی سی سیاہ کاٹھ کی بنی ہوئی سرما دانی جو اپنی طرز و ساخت ڈھب و چھب میں یکتا دکھائی پڑی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اچک لی، گول مٹول چھوٹے آنولے سی، پیٹ کے نیچے پیندا بھی گول اور بٹھاواں، انجن سلائی کے اوپر بھی بیر بہوٹی کا ننھا سا بیر، جیسے سوکھ بجھ کر وہ سیاہ پڑ گیا ہو۔ ابھی یہ اس خوبصورت سادہ سی سرمدانی کو گھما پلٹ کر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک خون خوار پنجوں والا شکرا سا جھپٹا، یہ مجذوب کا میلا کچیلا موڑے توڑے ناخنوں والا ہاتھ تھا۔ سرما دانی نیچے مٹی میں گر پڑی۔ اس اچانک حملے سے گھبرا کر کالے خان ایک دم ہاتھ جوڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چھما کیجیے مہاراج، مجھ سے بھول ہوئی، کہتے ہوئے وہ الٹے پاؤں واپس ہوا۔ مجذوب قہر آلودہ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کالے خان ابھی سنبھل لینا نہیں پایا تھا کہ مجذوب وہیں بیٹھے بیٹھے دھاڑتے ہوئے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس پریشانی اور ترشا ترشی میں آس پاس اور آنے جانے والے بھی تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر جب وہ خاک میں خوب لوٹ پوٹ ہو لیا تو بڑی دھیرج سے اپنی سیدھ بیٹھ گیا، جیسے اس کے غیظ و غضب کی ساری گرم ہوا نکل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھی اب گھورتا کی بجائے سنگھورتا تھی۔ ابرو گراتے، ماتھا متھراتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ یہ ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا۔ مجذوب نے ہاتھ بڑھا کر وہی سرما دانی اٹھائی اور اسے تھماتے ہوئے ہاتھ کی حرکت سے یہ اشارہ دیا کہ لو، اسے سنبھال کر رکھنا اور ہر روز اسے استعمال کرنا۔ کالے خان کو تو جیسے کوئی نعمت ہاتھ لگی ہو۔ سرما دانی مٹھی میں دابی، چرن چھوئے اور وہاں سے چھو منتر ہو لیا۔ اسی رات اس نے سوتے سمے ٹرائی کے طور پہ ایک ایک سلائی آنکھوں میں پھیر لی، جبکہ سرما تو اس کے اندر تھا ہی نہیں۔ ساری رات اسے عجیب عجیب سے سپنے دکھائی دیتے رہے۔ خاص بات یہ تھی کہ ہر سپنے میں سفیدہ بائی کسی نہ کسی انگ سبھاؤ میں ضرور موجود تھی۔ خوشگوار میٹھے میٹھے سپنے اسے لمبی رات ہلکی ہلکی پھوار میں بھگوتے رہے۔ صبح سویرے وہ اپنی کھٹیا پہ اکڑوں بیٹھا بڑے خوشگوار موڈ میں رات کے سپنوں کو تازہ کر رہا تھا، مگر کسی ایک سپنے کی کوئی ہلکی سی گرہ بھی اس کے ہاتھ نہ آئی تھی۔ بس ایک سنہری سی دھند اور روپہلی کا غبار اس کی یادداشت کے دریچوں سے چھن چھن کر باہر نکل رہا تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھلکیاں، ہلکے ہلکے اشارے، دور کہیں جلتے بجھتے دیے سے جھلملاتے ستاروں کے مانند اس کے حافظے کے افق پہ ابھرتے ڈوبتے اور پھر کہیں غائب ہو جاتے۔ یہ صبح کالے خان کا پہلا درشن کرنے والی خوش قسمت ناری ورگ بھنگن درشنوں تھی۔ صبح سویرے وہ اس کی کوٹھڑی کے سامنے سے گزرتی تھی، پھر وہ سنڈاس سے ٹوکری بوجھ اٹھائے منہ سر ڈھانپے واپس اس کی ناک کے نیچے سے یوں چھلاوے کی مانند چھلپ سے گزرتی جیسے کسی کا کچھ لے کر جا رہی ہو، مگر اس عجلت میں بھی ماتھے پہ ہتھیلی رکھ کر پرنام کرنا نہ بھولتی۔ اس صبح جب پرنام کرنے سے پہلے اس کی نگاہ کالے خان پہ پڑی تو وہ کھسیانی سی ہنسی کی ٹکیاں بجاتی ہوئی اس کے قریب آئی، دیدے پھاڑے یوں سے تکنے لگی جیسے اس چہرے پہ ناک کی جگہ گنیش جی کی سونڈ اگائی ہو۔ حیران ہوتے ہوئے بولی، خان صاحب معلوم ہوئے پورا کاجل کوٹھا ہی اکھین میں انڈیل لیوے ہو۔ پھر وہ دو قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی، اوئی میاں، اکھین یوں جھانکت جیسے بھوتوا دیکھت پڑت ہے۔ وہ نکلی تو ایک کوٹھڑی میں آئینہ پکڑ بیٹھا۔ توبہ توبہ، رنگت تو پہلے ہی دھواں دھاندلی تھی، اب آنکھیں بھی بھوتنوں جیسی ہو گئیں۔ سرما دانی کا کاجل سرما جو بھی تھا ایسے پھیلے ہوا تھا جیسے سلائی سے نہ لگا ہو، قلعی سفیدی والا کوچی سے پھیرا گیا ہو۔ اب وہ سرما دانی کے دوالے ہو گیا۔ سرمچو نکال باہر کیا، اندر جھانکا، ہلایا، کھڑکایا، پھر احتیاط سے ہتھیلی پہ الٹا لڑکایا، مگر کیا مجال جو شکرے کی آنکھ کے تل کے برابر بھی کوئی سرما کاجل برآمد ہوا ہو۔ سرمچو کی سلائی کلائی پہ پھیری ایسی صاف ستھری کہ کوئی ہلکا سا نشان دھبا تک نہ پڑا۔ جائے تعجب، سرما دانی اندر باہر سے یوں صاف جیسے کسی نے خوب دھو دھا کر اسے افشاں بھرنے کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ جب اس کی کھوپڑی میں کچھ نہ سمایا
تو اسے شلوکے کی جیب میں ڈال کر نل کے نیچے آ بیٹھا۔ پانی کے چھپاکے، صابن تولیا، غرض یہ کہ سو جتن کر لیے، پر آنکھوں میں گھسی اور پپوٹوں پہ تھپی سیاہی نہ گئی۔ اسے یہ سارے جتن بےہودہ اور بیکار سے لگے کہ کالک سیاہی اور چوکھی پڑ گئی تھی۔ ایسے میں وہ مجذوب دھاڑ لگاتا ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سارا دن وہ آنکھیں چھپائے کوٹھڑی میں پڑا رہا۔ عصر کی نماز کے بعد دالان سے گزرتے ہوئے کہیں سفیدہ بائی کی نظر اس پہ پڑ گئی تو وہ بھی حیرت سے چونکے بنا نہ رہ سکی۔ کالے خان، تمہاری آنکھوں میں دوپہر سمے یہ کالی رین کیسے اتر آئی رے؟ ذرا میرے قریب تو آئیو۔ وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی، اللہ رکھے نین سکھے، یہ غزالوں کی اکھڑیوں والی صحرائی کالک کہاں سے بھر لی؟ توبہ توبہ، آنکھیں ہیں کہ کاجل کوٹھڑیاں، کہاں سے امڑی یہ کالی گھٹائیں؟ وہ ایک خوشگوار حیرت میں گھری ہوئی اتنی قریب آ گئی کہ سانسوں کی تاریں آپس میں الجھنے لگی تھیں۔ میدے، ماوے اور مہوے کی ملید کی پوٹ کے پاس انفاس کی مہک سے ایسا شاد کام ہوا، بھول ہی گیا کہ وہ اس سے کیا پوچھ رہی ہے۔ بس یہ مزے مچا کے لے کے خوش ہو رہا تھا، وہ بھی اس کی باولی سی کیفیت بھانپتے ہوئے مسکرا کے رہ گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی، پھر ایک اور اچنبھا ہوا۔ آنکھوں میں پھیلی اور پپوٹوں پہ تھپی ہوئی سیاہی خود بخود صاف ہو گئی اور آنکھیں پہلی والی حالت پہ آ گئیں۔ یہ اچانک تبدیلی بھی کالے خان کی سمجھ عقل سے بالا تھی۔ بہرحال اس نے رات پھر اس سرما دانی کو آزمانے کی ٹھانی۔ خوب اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، تنکے کے ساتھ روئی لگا کر اس کے اندر پھریری پھیری، مگر اندر کچھ ہوتا تو سامنے آتا۔ وہ سوچتا رہ گیا کہ مجذوب بابا نے اسے کیا جنتر منتر سے سرما دانی تھما دی ہے، جس میں سرما کاجل تو نظر نہ آوے، پر جب سلائی پھیر لو تو آنکھیں سیاہی سے پوتی جائیں، پھر کالی گھٹا کی طرح خوب برس کر خود کھل بھی جائیں۔ اس کا دھیان ادھر بھی گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کی کاٹ یا سرمچو میں کوئی چمتکار ہو۔ اس رات اس نے پھر ایک ایک سلائی آنکھوں میں پھیر لی تھی، نتیجہ وہی کہ صبح آنکھیں کاجل کوٹھڑی بنی ہوئی۔ 2-4 روز بعد اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ جب سے اس نے یہ سرما دانی استعمال کرنی شروع کی ہے، تب سے ایک خوشگوار سے خنکی اور تراوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ دل و دماغ جیسے روشن روشن رہنے لگے ہوں، سپنے بھی سہانے آنے لگے تھے، گویا یہ جادوئی سرما دانی اس کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ سفیدہ بائی کے بعد اگر اسے کسی کی چنتا لگی رہتی تو وہ یہی سرما دانی تھی، جسے وہ بڑی حفاظت اور محبت سے خوشبودار روئی میں لپاٹ کر شلوکے کی اندرونی جیب میں ڈالے رکھتا تھا۔ انہی دنوں وہ جمعرات کو ایک خاص اہتمام سے بابا بالی شاہ کے مزار پہ پہنچا کہ مجذوب بابا کے چرنوں میں بیٹھے گا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ مٹھائیاں بھی لیتا گیا، مگر وہاں استھان خالی تھا۔ آس پاس سے پتہ چلا کہ بابا ہوا کے تازہ جھونکے کی مانند کہیں سے آیا تھا اور پھر جانے کب آندھی کے جھکڑ کی صورت کہیں غائب ہو گیا۔ فقیروں درویشوں کے اتے پتے یا ٹھور ٹھکانے کسے معلوم ہوتے ہیں؟ یہ دیوانے کسی کے دوست ہوتے ہیں اور نہ دشمن۔ ان کے سارے مہر قہر زہر فقط اپنی ذات کی گھات کے لیے ہی تو ہوتے ہیں۔ جو ہوا سو ہوا۔ اب سرما دانی کی اہمیت اور حفاظت کی خاطر اس کی نازک سی گردن میں چاندی کی زنجیر ڈال دی۔ اسی زنجیر میں پہلے سے خلال اور کن کھروتری کی سلائیاں بندھی ہوئی تھی اور یہ عین سینے پہ دل کی جگہ لٹکتی رہتی۔ اب رات کو لیٹتے سمے آنکھوں میں سلائی پھیرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ آنکھوں میں جوت جگا کر رات بھر خوب مزے مزے کے سپنے دیکھتا رہتا، اور اب تو آمنا سامنا کرنے والوں نے بھی اس کی آنکھوں کی کالک پہ بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ایک دوپہر کڑاکے کی گرمی اور لو چل رہی تھی۔ کوٹھے اور کوٹھڑیوں کے مکین دم سادھے اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکے پڑے تھے۔ ویسے بھی پیشہ داروں میں جن کی راتیں جاگتی ہیں، وہ دن کے اجالے میں جاگنا مکروہ گردانتے ہیں۔ ابابیلوں، چمگادڑوں، جھینگروں اور خوں آشاموں کی طرح یہ جھٹپٹے اور رات کو ہی اپنی اونگ توڑتے ہیں۔ بازو دائیں گال کے نیچے دبائے وہ بھی اونگ رہا تھا کہ تند لو کی ایک آتشی لہر کی طرح لہراتی ہوئی ایک ملازمہ آئی اور پیغام دیا کہ بائی جی اس کو یاد کر رہی ہیں۔ ہڑبڑا کر اٹھا، پوچھنے لگا اس وقت خیریت تو ہے؟ سوچنے لگا اس دوپہر سمے پیشہ داروں میں فوتگی بھی ہو جائے تو میت کو شام تک ڈھانپ کر آنکھ میچے پڑے رہتے ہیں کہ آرام اور قیلولہ میں کھنڈت نہ پڑے۔ وہ مزید جانکاری کے لیے پوچھنے لگا آخر پتہ چلے کہ ہوا کیا۔
وہ نازک سی ناک سکیڑتے ہوئے بولی، دشمنوں کی طبیعت ماندی ہے، کچھ منہ سے بھی تو پھوٹو، کیا ہوا؟ وہ اٹھتے ہوئے دھاڑا، خود چل کر دیکھ لو، صبح سے چھپر کھٹ کی پٹی سے لگی پڑی ہیں۔ بھاگم بھاگ پہنچا تو دیکھا سفیدہ بائی چت پڑی ہے۔ ایک ملازمہ آنکھوں پہ برف کے پوٹلے سے ٹکور کر رہی تھی، آنکھوں کے پٹے پڑے تھے۔ کالے خان کی آہٹ پا کر کہنے لگی، کنپٹیوں کے پٹھے کھچے پڑے ہیں، آنکھوں کے ڈیلوں میں ڈگل مگل ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بپتا پڑی، کچھ تم ہی اپنی اٹکل سے چارہ کرو۔ کالے خان کیا کہتا، علاج معالجہ ٹونوں ٹوٹکوں سے اسے کیا واسطہ۔ پہلے آنکھیں ٹکر ٹکر دیکھتا رہا، پھر کچھ ساتھ لے کر بولا، بولو تو ہلکے ہاتھ سے گدی ماتھا سے ہلا دوں۔ سفیدہ بائی تنکتے ہوئے کروٹ بدل کر پھوٹی، بھلے مانس، یہ کار کرم تو کلاوتی بھی کر رہی ہے، تم کوئی رام پوری ٹوٹکا ٹلہ سجھاؤ کہ میری آنکھیں پھوٹنے کو آ رہی ہیں۔ وہ آنکھیں بندروں کے مانند پٹپٹاتے ہوئے کچھ یاد کرتے ہوئے کہنے لگا، سفیدہ بائی، ہمارا جب کبھی اس مانند سر چت پڑایا، آنکھیں کنپٹیاں اس طرح دکھی پڑیں تو اماں یا جورو کڑوے تیل سے گردن کی رگیں کنپٹیاں چپڑ کر ہلکے ہاتھ سے مالش کر دیا کرتی تھیں، پھر گھڑی دو گھڑی آنکھیں موند لیتے تو سکون پڑ جاتا تھا۔ اب پچھلے سنیچروار کو میرے سر کا کدو پھٹنے کو آ لگا تھا، میاں جورو کہاں جو تیل تیلی کا کھکھیڑ کرتی، بس بابا کی سرما دانی سے سرمچو کھینچا اور آنکھوں سے چھوا لیا تھا۔ سرمچو کا سر مندے اور ڈیلی کی دکھن سے کیا سمبند کالے خان؟ سفیدہ بائی نے آنکھیں میچے میچے اوبتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ یہ کچھ تو میں نہ جانوں، پرنتو اتنا پتا ہے کہ سرما دانی اور سرمچو بھی سر سے شروع ہوتے ہیں، جیسے طبیعت تیوروں کی تکھٹ کو کومل سروں کی کوملتا شانت کر دیتی ہے، ایسے ہی میرے بابا کی سرما دانی بھی میری شوریدگی سرگردانی کو سرد کر دیتی ہے۔ آنکھیں جھپکتے ہوئے سفیدہ بائی تکیا چھوڑ کر اٹھ بیٹھی، عجیب عجیب نظروں سے اسے تولتے ہوئے گویا ہوئی، چہ خوب دکھاؤ تو صحیح ذرا اپنی کرشماتی سرما دانی، بہت چرچا کیے ہو تم اس کا، ہم بھی دیکھیں کہ اس کا سرمچو پھیرنے سے کیسے جادو بولتے ہیں آنکھوں میں۔ چرمر شلوکے کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال اس نے سرما دانی باہر کی۔ سفیدہ بائی سرما دانی کو یوں گھورنے لگی جیسے کالے خان نے اڑن سانپ کا اتھرا بچہ اپنی نیند کھلی مٹھی میں بھینچ رکھا ہو۔ گہری سانولی رنگت، یوں بال کی چھریری کہ بیکانیر کی سانڈل سانڈنی کی تھوتن میں سے کسی نے بلاک نکیل گھسیٹ باہر کی ہو، یوں بھی کہ لکھنؤ کے کسی پشتینی نواب کے خلوت خانے میں چھپر کھٹ کی بغل استادہ ڈیرہ دونی مہاگنی کی منقش دیوار گری کی محراب کلسی، کسی بالک کے پنگھوڑے کی ٹوئی میناری یا کسی کافرستانی دوشیزہ کے بالوں کے لڑوں سے اترتا ہوا موگرا پھومن۔ مزید اس کی کچھ ساخت و سجلتا سے محظوظ ہونے کی خاطر سفیدہ بائی نے اسے کالے خان کے ہاتھ سے اچک لیا۔ کیا اس کا گھماؤ بٹھاؤ اور پیٹ تھلا تھا، لامبی سی گردن پہ کنول اور بیچوں بیچ اترا ہوا سرمچو، مرغ زریں کی سی ستواں سی کلری، اس کا ملائم اور ملامت آگیں سا لمس اسے بڑا بھلا محسوس ہوا۔ سرمچو کو ہلکا سا گھما کر باہر کیا، آنکھ بھر لمبائی کا سرمچو کسی سرما کاجل سے یکسر بے نیاز تھا۔ حیرانی سے دو بار سرمچو بٹھا کر ہلایا جھلایا، باہر نکالا تو وہی صورت، پیٹ میں کچھ ہو تو ڈکار بھی آئے۔ نہائے دھوئے سرمچو کو وہ الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، پھر اسی ہیز بیز میں آنکھوں میں پھیر لیا تھا، پھر سرما دانی مٹھی میں دبائی اور تکیے پر سر ٹکا کر پڑ گئی۔ پھول ایسے بوجھ کے سر سے ابھی تکیے پہ تلوٹ بھی نہ پڑی تھی کہ اچٹ سی سرشاری سے اٹھ کر بیٹھ گئی، کیف کی گرہ میں پڑی ہوئی ہرنی کی مانند پٹ پٹ آنکھیں پھیلانے سکیڑنے لگی۔ اسے یوں لگا آنکھوں میں کافوری دھند سی اڑنے لگی ہے، برف کے ننھے ننھے پھولے گالے چھوٹے چھوٹے پٹاخوں کے مانند پھوٹنے لگے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلسلہ آنکھوں کے دریچوں سے پرے سر دماغ کے شوریدہ صحرا کی جانب دراز ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ سکون اور سکت کی ہلکی سی کپکپاہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں خود بخود مند گئیں اور وہ تکیے سے ٹیک لگا کر کہنے لگی، سبحان اللہ کالے خان، میرا سارا دکھ درد جاتا رہا، یہ کیسا چمتکار ہے اس سرما دانی میں۔ پھر چومتے ہوئے اپنے گال سے مس کرتے ہوئے کہا، بھئی یہ تو اب ہماری ہو، بولو کیا کہتے ہو۔ کالے خان نے بچوں کی مانند خوش ہوتے ہوئے جواب دیا،
سچے موتیوں کے مانند سروں کی سرکار، تم نے اسے سویکار کر کے میرا مان بڑھا دیا ہے۔ کالے خان ابھی اپنی بات پوری طرح کہہ بھی نہ پایا تھا کہ رام دلاری حیرت سے بولی، اوئے بی بی، تمہاری آنکھوں پہ کیا بیتی؟ کیا ہوا؟ کہتے ہوئے سفیدہ بائی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پٹ پٹا کر جھانکا، آنکھیں کاجل کوٹھڑیاں بنی ہوئی تھی۔ ہائے، یہ کالک کہاں سے پت گئی؟ ارد گرد سب حونقے کھڑے دیکھنے لگے۔ آئینے کے سامنے کھڑے کھڑے ہی کئی رنگ ابھرے، چھٹے اور ڈوبے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک نویلی سی رت آنکھوں میں ٹھہر کر رہ گئی، جو دیکھنے میں بڑی بھلی لگتی تھی۔ ایسی البیلی اور سرمئی رتیں بیکانیر کے روحی سامبھروں کی وحشت بھری آنکھوں میں امڈ امڈ کر آیا کرتی ہیں۔ سرمے اور کاجل کے بارے میں یہ جان پایا کہ ان دونوں میں بڑا جلاپا ہوتا ہے۔ سرما از قسم پتھر اور کاجل از نوع دھویں کی کالک ہوتا ہے۔ سنگ پہ سیاہی سدھ سدھے تو سنگے خارا ورنہ بھار اتارا۔ سرما لکیر کا فقیر اور کاجل دھار کی کٹار۔ دیکھیں تو سرمئی آنکھوں اور کجرائے نینوں میں قیامت کا بعید و باد ہوتا ہے۔ ایک سرما جو کھرل کی سرل میں پس کر غبار طور ہو جاتا ہے، جبکہ کاجل کوٹھڑی میں دیپ کلی کی دھولا سے ایسا دھیرتا پکڑتا ہے کہ وہ دھلا کر بقائے چراغ طور بن جاتا ہے، اور بھی کہ سرما سیسا سلائی کیا جاتا ہے، جبکہ کاجل منت کش انگشتے ہنائی ہوتا ہے۔